हेलो मेहर साहब, कोई बात करेंगे आप? काशिफ, आवाज आ रही है मेरी भाई? तुम्हारी बात। मेहर साहब ने लगता है नहीं गुफ्तगू करनी। अच्छा चलो, आगे कोई बंदा आ जाए भाई। आ जाओ जी, वुल्फ साहब आए हैं। जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? काशिफ भाई, आपका क्या हाल है, ठीक है? उस्ताद जी, रात को आप जो गए थे उधर बिन्ते मरियम की बराड़ पर, जी जी। वो लोग तो इतने झूठे थे कि उनके बातों से ही लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे इधर बैठे हुए हैं। जब एक आदमी बात कर रहा है तो बारी बारी बात करे ना, वो सब एक साथ हो जाते थे। और जब उनको देखता था कि हम लोग झूठे पढ़ रहे हैं तो बीच में वो लड़कियां बोलना शुरू कर देती। लड़कियां बोलना शुरू कर दे, यही तो मसला है। झूठे का यही तो काम होता है जी। जब लड़कियां बंद होती थी तो अरबिक में बात करो जी, इंग्लिश में बात करो जी, फलां और बात नहीं, करो जी। ड्रामेबाजी अरबी में मैं इनसे दो जुमले बोलता तो इनकी वैसे ही धोती उतर जानी थी। वो अरबी खे बोलनी थी। वो जनाब, वो कायदा कुलिया बता रहा है, मुझे सिखा रहा है अरबी। तो कह रहा है जी मीम शुरू में जिस कलमे के शुरू में आ जाए ना, तो उसका तर्जमा होता है जी बार बार। और मैं कह यार, मैं इन्नियां सरफ दियां किताबां पढ़ियां, नहव दियां पढ़ियां, अज तक कायदा कुलिया सी नहीं किधरे पढ़िया। तो तू दस ते सही कम अज कम कितने लिया है? फिर जनाब इधर उधर टावा टोइयां, इधर उधर की बातें शुरू हो गया। तो जी ये जी इन जी। लोगों का तरीका वारदात है। हाँ जी। और ये खुद को कहते हैं जी अहले कुरान है हम लोग। ये अहले कुरान कुरान को नहीं है, ये ड्रामेबाजी हैं। यार शेयर करो या डबल डबल क्लिक करो भाई, डबल टैप करो और शेयरिंग भी करो। नीचे शेयर बढ़ने चाहिए। तो आ जाओ सादे भाई, आ जाओ मोहतरम, यार। ये इन लोगों ने एक फन रखा हुआ है साथ लड़कियां उठाने का कि चलो लड़कियां बोलेंगी तो आगे से मुफ्ती साहब हैं, चलो बदतमीजी नहीं कर सकेंगे। वो लड़कियां तो बदतमीजी हाँ, कर रही थी। ये भाई तरीकाकार ही है। यहाँ पे कुछ जी मेहर साहब आए हैं। जी शाह साहब, वो कॉल कट गई थी, नेट की जी वजह से अच्छा थोड़ा मसला बना। जी जी। मेरा एक ना सवाल था, मौजू से थोड़ा हटके है ये। इधर मैं सऊदीया में हूँ अभी, तो असर की जो नमाज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। इधर जिस टाइम इनका टाइम शुरू हो जाता है। मेहर साहब, मैं वैसे ये सवालों के जवाब नहीं देता, मादरत जी के साथ। मैं तो सिर्फ सही है। मेरे भाई डिबेटर आदमी हूँ, तो मुझे से तो काबिले अध्ययन और मुज़ाहरा جيب هذا واحد ثانية. جيب هذا عند حقي. तो काबिले अध्ययन और मुज़ाहरा पर कोई सवाल हो तो वो करें, इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज करेंगे। मेहर भाई, आप क्या करते हैं? बड़ा होए इन्ना शोर, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो गुलाब भाई से बात हो रही थी। तो ये लोग भाई ये ऐसे ही होते हैं। वो मीम वाला कायदा बता रहा है जी, जिसके शुरू में मीम आ जाए तो उसका मतलब होता है बार बार। चल ये तेनू कितने दस रहे भाई, केड़ी किताब च लिखे भाई ये कायदा है? वो जूं ही मैंने पूछा जी ओदना तो सारे ही पै गए नहीं इधरों। कुड़ियां बोल पई ने दो तीन, विच मुंडे बोल पे ने। फिर एक उन्होंने बीच में एथीएस्ट बिठाया हुआ था, जिसने वो बात की थी कि 9 साल की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो भी तालीम देती थी। तो ये एथीएस्ट का असल में है। हाँ जी, मैं तो उस वक्त समझ गया था ये इसका सवाल किस तरफ जा रहा वो है। एथीएस्ट है ना, दैरियों का ये इतराज। अच्छा, ये अहमद नाम की आईडी से आए हैं कोई जी। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कल मुझे सब हुआ था इत्तेफाक, वो जो आपकी कल वाली डिबेट की जो आप बात कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग, एक शायद आपके इल्म में ऑलरेडी होगा, ये एक बंदा है मोहम्मद शेख, कराची में। जी जी जी।
वो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है IIPC के नाम से। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये ओरिजिनली ये जो जितने लोग वहां से ये तरबियत याफ्ता हैं, ये तो बड़ी दूर तक जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। हाँ, अच्छा। ये तो अभी देखें, वो जो बार बार कह रहा था ना लेवल 1 लेवल 2 की बात कर रहा था, अभी तो वो ये बिल्कुल बुनियादी बात कर रहा था अपनी बात को साबित करने के लिए। इनका अकीदा तो आगे तक ये जाता है कि नाउज़बिल्लाह वो कहते हैं कि जो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप मदीने की बात करते हैं, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है कुरान से। हाँ, वो मोहम्मद शेख का तो मुझे सब कायदो नजरियात का पता है, और उसका हमने पढ़ा ये था। जो लोग आपसे बात कर रहे थे ना, ये एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये पहले मीठा मीठा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर लेवल 2 और लेवल 3 की वो जो बातें कर रहे थे ना, और ये तो देखें पिछले 30 साल से इस बात को इस आयत से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नमाज लिया वो मुसल्ला से, यानी मुकाम इब्राहिम से हमने मुसल्ला लिया है। वो ठीक है भाई, देखे ना, तुम जब कहते हो जी भी अहले कुरान है हम, ठीक है मान लेते हैं भाई, जितना बड़ा दावा होता है दलील भी तो फिर उतनी बड़ी होनी चाहिए ना। अच्छा नहीं, इनका आपको पता है इनका झूठ एक और भी तरीके से साबित हो गया। ये जो आज से अगर इसकी 10, 15, 20 साल पुरानी इसकी तकरीरें निकालेंगे ना, तो शुरू में आपके तो इल्म में होगा कि जब ये जो पहले हरम में जो मुसल्ला था, ये बिल्कुल करीब था उसके मुकाम इब्राहिम के। पहले ये दावा करते थे कि ये मुकाम इब्राहिम भी असल में यहाँ पे नहीं था, ये मुकाम इब्राहिम बिल्कुल काबा के साथ था। फिर इन्होंने दावा शुरू किया कि नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से उसको दूर कर दिया। फिर अभी आजकल तो आपको पता है, मैं भी अभी हरम से होके आया हूं, तो आपके इल्म में होगा कि अभी वो बिल्कुल वो जो इमाम साहब हैं वो बिल्कुल पीछे चले गए हैं। तो अभी तो इनकी दलील खुद ब खुद मर जाती है कि वो इमाम साहब तो खड़े ही नहीं होते वहां पे मुकाम इब्राहिम पे। और ये आप बिलीव करें कि ये लोगों को इस हद तक गुमराह कर देते हैं, वहां तक ले जाते हैं कि कोई बंदा सोच ही नहीं सकता। यानी दीन ही नहीं, असल में नहीं, ऐसे नहीं अहमद भाई। गुजारा ये है कि मैं और आप तो इनकी हकीकत जानते हैं ना, साहिबान इल्म तो जानते हैं जो इनसे वाकिफ हैं, लेकिन एक भोला भाला तबका है जो ना ही तो स्कॉलर है, वो आलिम है, ना ही उनके पास एक कोई नॉलेज है, बस एक सतही हद तक उनके पास इल्म है। तो ऐसी अवाम को, टिक टाक की अवाम है जैसे, तो उनको फिर एक ना बड़ी तकनीक के जरिए समझाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं समझेंगे। उसका ये तरीकाकार यही है कि छापे मारो, जब इनकी बुराडें चल रही हो ना, तो अंदर जाके बस एकदम ना हल्ला बोल दो, हल्ला बोल के इनके अकायद और नजरियात को एक तकनीक के जरिए ना कौम के सामने लाए जाएं कि ये देखो जी ये लोग ये है तरीका जी। दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में ये शुरू में इनके फॉलोअर बहुत कम थे। और फिर एक माजरत कॉल काट लो प्लीज। अच्छा, गुजारा ये है कि फिर इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, और रिकॉर्डिंग करके जैसे मैंने देखे ना, टिक टॉक के ऊपर भी अपलोड की, फिर मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की, फेसबुक के ऊपर अपलोड की, यानी 5-6 प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको नशर किया है। तो ये तरीकाकार है। इनको अगर बेनकाब करना चाहती है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको बेनकाब करना पड़ेगा, बसूरत दीगर ये हत्थे नहीं आएंगे। ठीक है ना जी। तो जो भी आप लोग डिबेट करें, मुकालमात करें, तो उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है, ये काम करिएगा जी। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। आपके शायद एक इल्म में एक बात गुजरी होगी, कोई आज से 3-4 साल पहले एक वो मुफ्ती साहब थे जामिया बनोरिया के, उनका कोई 2 घंटे का एक इनके साथ डिबेट पड़ा बिल्कुल हुआ था बिल्कुल। अच्छा, उसमें वो जो भी वाकयात हालात हुए, शायद मुफ्ती साहब उस वक्त शायद उस तरह तैयार नहीं थे उस बात, तैयार नहीं थे। हाँ जी। जो भी मामला हुआ, लेकिन उस बात को बुनियाद बना के आप यकीन करें कि ये हजारों लोगों को कन्वर्ट कर चुके हैं। असल में यही है ना जी। देखें, वो अरबी का एक मकूला है कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो ही उस फन को बेहतर जानते हैं। देखें, मुनाजरात जो होते हैं ना, डिबेट्स होती हैं, मुकालमात होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो मुनाजरा वो कि जो एक पुराना तरीकाकार चलता आ रहा था। अहमद भाई जरा माइक म्यूट करना, बीच में ना बीप आ रही है, शोर सा आ रहा है। अच्छा, तो गुजारा ये है कि एक तो वो तरीका था जो पुराना चलता आ रहा था कि उलमा कराम एक कमरे के अंदर बैठते थे, एक तरफ मुखालिफ होता था, एक तरफ आप होते थे, और किताबें होती थीं, और फिर डिबेट होती थी। और मोहम्मद शेख के साथ भी कुछ इसी किस्म का मुनाजरा हुआ कि वो मुफ्ती साहब गए हैं और साथ 1-2 बंदा था इनका, तो मोहम्मद शेख अकेला ही वो बैठ गया।
تو کوئی اس طرح کا نا کوئی انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا. لیکن آج کل کچھ معاملات بدل چکے ہیں, بالکل ہی بدل چکے ہیں. اب تو وہ ڈیبیٹ ہو بھی نہیں نہ رہی. اب تو بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو یہی پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک ہے بھائی جان, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, بلا 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 بلا. تو یہاں کے مختلف طریقے ہیں. اب وہ کسی اور طریقے سے آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اب وہ نہیں ہے, وہ والا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ اگر مناظر ہے یا مطلب عالم دین ہے, وہ بھلے بلا کا عالم دین ہو, لیکن یہ سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ کرنا کوئی خلا جی کا کار نہیں ہے. یہاں پہ علم نہیں, عالم چاہے جتنا بڑا بھی ہے, لیکن یہاں کی وہ اس نے مار نہیں کھائی ہوئی, یہاں کی قوم سے وہ واقف نہیں ہے, یہاں کے مزاج سے وہ واقف نہیں ہے, یہاں کے اعتراضات سے وہ واقف نہیں ہے, تو وہ تو مار کھا جائے گا نا, مار کھا جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ اس قسم کا سلسلہ ہوا تھا. بہرحال اس کو اب کوئی سا بھی آپ رنگ دے لیں کہ وہ مولانا صاحب کی تیاری نہیں تھی, یا وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے, یا مطلب ان کو محمد شیخ کے مکمل اعتراضات کا علم نہیں تھا, اس کے ذہن کو یہ پڑھ نہیں سکے تھے, اس کا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جن دنوں یہ ہوا تھا انہی دنوں محمد شیخ کو پرسنلی, میں اس کا نمبر بھی میرے پاس سیف ہے, تو پرسنلی بھی اس کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا تو میرے ساتھ لائیو آنا, لائیو آ کے ڈیبیٹ کر, لیکن وہ آیا نہیں تھا. تو جو آپ بس یہی ہوتے ہیں ان کے. تو یہ لوگ ان کے عقائد اور نظریات کو آپ کو منظر عام پہ لانا پڑے گا بھائی. قوم کو نہیں پتا, قوم کو نہیں پتا, قوم کو بتانا پڑے گا, ڈیبیٹ کر کر کے, مکالمت کر کر کے ان کو ننگا کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں بل سے نکالنا چوہے کو, تو وہ والا طریقہ ہے. جی احمد بھائی آپ بات کر سکتے ہیں. جی 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 جزاکم اللہ خیر. آئی تھنک آپ آلریڈی اس کو چیز کو سمجھ رہے ہیں, تعقب کر رہے ہیں اس کا. انشاءاللہ یہ دیکھیں, جو گمراہی ہے بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکتی, اس طرح بیوقوف نہیں بنا سکتے لوگوں کو. آپ کو شاید آپ کے علم میں وہ بھی ہوگا, ان کی ایک بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی جو سورۃ اسراء والی جو آیت ہے نا شروع والی, معراج شریف والی, وہ یہ انہوں نے بالکل اس کو اور رنگ دے دیا تھا. یعنی یہ تو اس بات کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے, اگر کبھی آپ کی ان سے بات ہوگی کہ یہ معراج شریف والا واقعی اس طرح ہوا تھا. وہ اس کو وہ دیتے ہیں, وہ جو دو مسجدوں کا نام ہے وہ بیت القدس نہیں کہتے اس کو, وہ کہتے ہیں یہ مدینہ شریف والا حرم اور دوسرا حرم جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کے وہ قاعدے ہیں جو شاید کسی اور نے ایکسپلین بھی کبھی نہیں کیا. احمد بھائی یہ اصل میں یہ پرابلم ہے میری جان, کہ یہ محمد شیخ تو اصل میں یہ اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ احمد دیدات صاحب سے, اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں ذاکر نائک کا کلاس فیلو ہوں, جبکہ کہانی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ یہ بس تھوڑی دیر کے لیے, یعنی ایک ملاقات جس کو کہتے ہیں, ایک ملاقات اس کی ہوئی ہے احمد دیدات صاحب سے. تو بس اس جب ملاقات کے اندر 2-3 اس نے تصویریں کھنچوائی ہیں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. تو بس آج سے کوئی 10 سال قبل کی بات ہے کہ جب یہ نیا اس نے اپنی اکیڈمی بنائی تھی کراچی کے اندر, تو اس ٹائم جناب یہ وہ پیش کرتا تھا ویڈیوز کے اندر نا, اور لوگوں کو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نا احمد دیدات کا شاگرد ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, تو بلا بلا یہ. لیکن یہ بندہ شروع دن سے ہی احمد دیدات کے موقف پر نہیں ہے, اور نہ ہی ذاکر نائک سے اس کا کوئی مطلب ملتا جلتا ہے. عقائد و نظریات بالکل یک لخت اس کے عقائد و نظریات الگ ہیں. اس کے عقائد نظریات کون سے ہیں کہ وہ ہیں سر سید احمد خان والے. سر سید احمد خان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, اور محمد شیخ کے عقائد و نظریات سیم برابر. تو یہ بندہ متاثر ہے سر سید احمد خان سے, اور سر سید احمد خان وہ ہے کہ جو سمجھ نیچری تھا, وہ فطرت کو مانتا تھا, وہ غیب کو یا روحانیت کا منکر تھا. وہ آپ کے جینے سے پہلے کی جو زندگی ہے عالم ارواح کے اندر جب آپ لوگ تھے تو اس کا بھی وہ منکر تھا کہ نہیں کوئی عالم ارواح کوئی نہیں. پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر سزا اور جزا کا بھی وہ منکر تھا.
یوم حساب کا بھی منکر تھا کہ یوم حساب کو نہیں لگنا. پھر جناب وہ جنت اور دوزخ کا بھی منکر تھا کہ جنت کوئی شے نہیں ہے، دوزخ کوئی شے نہیں ہے، فزیکلی یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، بس تم لوگوں کے مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملنی ہے نیک بندے کو، اس کو جنت کہتے ہیں، اور تمہارے مرنے کے بعد ایک غمی سی تمہیں طاری ہوگی تمہارے اوپر، اسی کو جہنم کہتے ہیں. یہ عقائد و نظریات تھے سر سید کے. یہ حج کے معاملے، نماز روزے کے معاملے، بلا بلا بلا. تو میں نے جتنا ابھی تک اس کو سٹڈی کیا یا پرانا اس کو جو سٹڈی کیا تھا، تو اس کے ٹوٹلی عقائد، نظریات، معاملات اور طریقہ کار اور طریقہ گفتگو اور سمجھانے کا انداز، وہ سب سر سید کی تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا. جب بھی یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا تھا تو میں ٹیلی کرتا تھا سر سید کی تفسیر کے ساتھ، یا غلام محمد پرویز کی تفسیر کے ساتھ، یا مطلب مرزا غلام قادیانی کی تفسیر کے ساتھ. تو یہ آپس میں ملتی تھی، آپس میں ملتی جلتی تھیں یہ چیزیں. تو یہ ہے اصل میں بیک گراؤنڈ. جی احمد بھائی. جی درست فرما رہے ہیں آپ. ایکچولی احمد دیدات کا نام یہ اس لیے یوز کرتا تھا کہ اس کو سب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو تم اپنی فکر لے کے آئے ہو، ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہو، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے، تو تمہارا استاد کون ہے؟ تو اب کچھ اور اس کے پاس جواب دینے کو نہیں تھا. یہ کہتا تھا میں نے خود سے سیکھا ہے. اب لوگ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بھئی تم نے خود سے ایک نئی فکر کیسے بنا لی، جو 1400 سال میں کسی کے ذہن میں نہیں آیا، وہ تمہارے ذہن میں کس طرح آیا. تو یہ صرف نام یوز کرنے کی حد تک احمد دیدات کا نام یوز کرتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. یہ ذرا ایک ویڈیو ذرا سنیے گا. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم محمد شیخ کے گمراہ عقائد پر بات کریں گے. اس کے عقائد کافی عجیب و غریب ہیں. تو چلیے سب سے پہلے میں اس کے بنیادی 7 عقائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، محمد شیخ کا کہنا ہے کہ تورات کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن، تورات، انجیل اور زبور یہ سب اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں. نمبر 2، تورات کا مطلب قانون ہے. قرآن میں جہاں جہاں قانون بیان ہوا ہے وہ الکتاب ہی کی تورات ہے. نمبر 3، لفظ تورات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 4، ہر نبی کو تورات دی گئی اور ہر نبی نے تورات سے فیصلہ کیا. نمبر 5، انجیل کا مطلب خوشخبری ہے. نمبر 6، قرآن کا مطلب پڑھائی ہے. جسے مسلمان قرآن کہتے ہیں وہ قرآن نہیں بلکہ کتاب موسیٰ ہے. نمبر 7، اور یہ کتاب موسیٰ اس دن سے زمین پر لوگوں کے لیے موجود ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے. یہ محمد اب آپ نے ذرا غور کر لیں. دیکھا یہ چند عقائد اس بندے نے بیان کیے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنساتے ہیں. سر سید احمد خان نے بھی یہی کیا، مرزا غلام قادیانی نے بھی یہی کیا، غلام محمد پرویز نے بھی یہی کیا، جاوید غامدی بھی یہی کر رہا ہے، مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کر رہا ہے. یہ مطلب پوری ایک گینگ ہے، پوری ایک منظم ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ قرآن کو جناب خود سمجھو اور خود پڑھو کی تھیوری پر یہ لوگ گامزن ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ قرآن پاک کا لغت کے ساتھ آپ کوئی موازنہ نہیں کر سکتے اور اس کو لغت کے اندر اس کے ترجمے تلاش نہیں کر سکتے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ دیکھیے علم منطق کے اندر آپ کو مفہوم کی 3 قسمیں ملتی ہیں. ایک مفہوم اصطلاحی ہوتا ہے، ایک مفہوم لغوی ہوتا ہے، ایک مفہوم شرعی ہوتا ہے. تو مفہوم لغوی وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر لکھا ہوتا ہے ترجمہ. مفہوم اصطلاحی وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک طبقہ یا ایک گروہ جو ہے اس لفظ کو جن معنوں کے اندر استعمال کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم اصطلاحی. اور ایک ہوتا ہے مفہوم شرعی جو ان دونوں مفاہیم سے بالکل الگ اور تھلگ ہے. وہ یہ ہے کہ لفظ صلاۃ ہے تو صلاۃ کو نہ ہی تو مفہوم لغوی سمجھا جائے گا کہ لغت کے اندر دیکھو
نہ ہی مفہوم اصطلاحی ہوگا کہ بھائی کراچی والے لوگ اس کو صلاۃ کو کس ترجمے میں لیتے ہیں، یا پنجاب والے کس ترجمے میں لیتے ہیں، سعودی عرب والے کس ترجمے میں لیتے ہیں، تو بھائی یمن اور شام والے کس ترجمے میں لیتے ہیں، کون سی اصطلاح میں یہ یوز ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر مفہوم شرعی مراد ہوگا کہ شریعت کا تقاضا کون سا ہے۔ ویسے تو لغت کے اندر دیکھیں گے تو بھائی صلاۃ کہتے ہیں کیا اس کا نام ہے، دعا کو، ٹھیک ہے جی۔ اگر بات کر لیں مفہوم اصطلاحی کی تو بھائی اب کسی چیز کا نام کوئی رکھ دے صلاح، کسی بھی اینیمن صلاح کسی چیز کا نام رکھ دیں، تو فرض کر لیں جی کوئی بلب بناتا ہے تو وہ بلب کا نام رکھ دے صلاۃ، کوئی چیئر بنائی کسی نے اس کا نام رکھ دیا صلاۃ، کوئی برتن بنایا تو اس کا نام رکھ دیا صلاۃ، تو یہ تو مفہوم اصطلاحی ہو جائے گا نا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے صلاۃ سے مراد کیا لی ہے، تو یہ دونوں مفاہیم چھوڑ دیے جائیں گے، لغوی بھی اور اصطلاحی بھی۔ یہاں پر مفہوم شرعی مراد ہوگا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا نام رکھا ہے۔ تو یہ لوگ لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر بندے کو ایسا الجھا کر رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں لغت کا ترجمہ یہ، لغت یہ، تورات کا ترجمہ یہ ہے، انجیل کا ترجمہ یہ ہے، تو قرآن کا ترجمہ یہ ہے، تو صلاۃ کا ترجمہ یہ ہے، حج کا ترجمہ یہ ہے، تو فلاں کا ترجمہ یہ ہے۔ ابے یہاں ترجمے تو نہیں چلتے شریعت کے اندر۔ یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہ لوگوں کو مطلب یہ کہ یہ اپنے سوچ اور فکر کے ماتحت دین کو لے کے آتے ہیں کہ دین ہماری سوچ کے تحت ہو جائے، کہ جیسا ہم چاہتے ہیں دین ویسا ہونا چاہیے۔ تو یہ سابقہ بابے بزرگوں کا جو دین ہے نا، اس کو یہ ترک کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے مرزا جونیئر جیل میں وہ نعرہ بھی لگاتا ہے نا کہ بابوں کا تو خدائی کوئی اور تے کتاباں دا کوئی اور۔ تو مطلب یہ کہ بھائی نہیں، جو ہمارے بزرگوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ تو ٹھیک نہیں تھا، جو ان کو دین سمجھ آیا نا وہ دین ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق دین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی احمد بھائی، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے، بالکل ایسا ہی کانسیپٹ ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا جیسے جہاں سے یہ شروع کرتے ہیں نا، یہ ایکچولی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہم ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ بنی اسرائیل وہ تھے، وہ کہتے ہیں وہ جو بلیسڈ ہیں بنی اسرائیل وہ ہم ہیں۔ پھر یہ ان کا دوسرا بیسک کانسیپٹ یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ تمام انبیاء کو یہی والا قرآن دیا گیا تھا، آپ یہ بات مت کریں کہ یہ 1400 سال پہلے آیا تھا، یہ 1500 سال پہلے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء تھے یہ ایک ہی کتاب تھی، آپ بار بار کتاب کا نام نہ چینج کریں۔ یہ وہاں سے اکھاڑتے ہیں اصل میں بندے کو۔ اب یہی تھیوری دیکھ لیں نا، اب یہ دیکھیں مطلب 1400 سال میں آج تک کسی نے یہ بیان نہیں کی، یہ الگ تھلگ ایک نا دین بنا کے بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یقین جانے کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کسی نے ایک لنک سینڈ کیا کہ شاہ جی یوٹیوب پر یہ ایک بندہ ہے اور یہ کوئی اسلام کی ایک نئی ہی تعبیر کر رہا ہے۔ وہ میں نے اس کو دیکھا، چھوٹی سی عمر کا ایک بچہ تھا، اس کی بیچارے کے بھی داڑھی بھی صحیح طریقے سے بھی وہ نہیں، وہ یعنی نکلی بھی نہیں، بال بھی چند بال تھے اس کی تھوڑی پر، تو وہ بیٹھا ہوا ہے وہی، اور بڑا چینل تھا اس کا، لمبا چوڑا کوئی چینل تھا۔ وہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے یار، میں نے کہا یہ دیکھیں کیا کیا نمونے آ رہے ہیں سامنے۔ بھائی یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا ٹیسٹ ملے گا، ہر قسم کے آپ کو نمونہ مل جائے گا، آپ کی مرضی اور منشا والا نا ہر چیز ملے گی۔ دنیا بہت بڑی ہے، قرب قیامت ہے، مخبر صادق نبی غیب دا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا ایسے ایسے ہونا ہے، اور فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، اور کہا کہ اپنے ایمان کو بچا لینا کہ اگرچہ تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر بھی چھپنا پڑے نا تو اندر سے کنڈیاں لگا کے چھپ کے اپنا ایمان کسی طریقے سے بچا لینا۔ وہ مسلم شریف کی ایک مفصل حدیث کے اندر آتا ہے نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ دجال کے ساتھ اس کے قتل کے اندر مصروف ہوں گے، تو ایک دم اللہ پاک فرشتے کو بھیجے گا اور پیغام بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے رفقا کو لے کے کوہ طور کے اوپر چلے جائیے، میں ابھی ایک ایسی قوم کو یہاں چھوڑنے لگا ہوں
کہ جس کے ساتھ آپ لوگوں کے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہاں جی واضح طور پہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ یاجوج و ماجوج کو پھر اللہ پاک نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں سے گزریں گے وہ کھیتیوں کو ایسے کھا جائیں گے کہ یہاں پر کبھی کوئی کھیتی اگی نہیں تھی. جس وہ دریا اور نہر سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور خشک کر دیں گے کہ کبھی یہاں پر پانی تھا ہی نہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جس نبی اللہ کو اور ان کے حواریوں اور صحابیوں کو جس قوم کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کہہ دے گا کہ نہیں تم نہیں لڑ سکتے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ فتنے ہیں نا، فتنے ایسے ایسے فتنے آنے ہیں بھائی. یہ وہ دور ہے کہ نت نیا فتنہ. خدا کی قسم میں تو ایک عرصے کا فتنوں سے لڑ رہا ہوں. بڑے فتنے میں نے دیکھے ہیں، بڑے فتنوں کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن پہلے ہوتا تھا، آج سے کوئی 10-12 سال قبل کی بات ہے کہ یقین جانے فتنے ہمارے کنٹرول میں رہتے تھے. مطلب یہ کہ ایک ایک فتنے کے اوپر ہم نے 2-3 سال لگا دیے تو پھر 2-3 سال کے بعد ایک فتنہ کوئی نیا آتا تھا تو اس کے اوپر ہم کام شروع کرتے تھے. لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا، یقین مانیے کہ روزانہ ایک نیا فتنہ ہوتا ہے. کس کس پہ ہم ویڈیو بنائیں اور کس کس کا رد کریں اور مطلب کس کس کا مواقبہ کریں. پہلے تو یہ ہوتا تھا پوری ہماری پلے لسٹیں تیار ہوتی تھیں کہ ایک فتنے کو پکڑ لیا، جیسے محمد شیخ کو پکڑا تو اس کے اوپر میں نے کوئی 50-60-100 ویڈیو بنا دی بھائی، چلو جی پلے لسٹ تیار ہے. تو فلاں فتنے کو پکڑا تو اس کے اوپر کوئی 50 ویڈیو بنا دی. تو لیکن اب کیا ہے، اب تو فتنے ہی اتنے ہیں، کس کس کی پلے لسٹ بنائیں بھائی. اور اتنا اکیلا مبشر شاہ تو نہیں کر سکتا کام. وہ دور آ گئے قسم خدا کی. نت نئے فتنے، نت نئی تھیوری، نت نئی سوچ آ گئی ہے. ہر بندہ چاہ رہا ہے دین میری مرضی اور منشا کا ہونا چاہیے، جیسا میں چاہتا ہوں نا دین تو ویسا ہو بھائی. ہاں یہاں پر وہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل ٹک ٹاک پہ، تو میں ویسے بھی نیا ہوں تو برادیں چل رہی ہیں، کچھ کنجریاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ کنجریاں نا بیٹھ کے ایسے وہ نشے کے اندر دھت ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو وہ بیچ میں نا بات کر رہی تھی، ایک آج کی بات ہے یا کل کی، تو وہ مولا علی کا نام لے رہی تھی اور بڑے عجیب طریقے سے. میرا دل تو اتنا کیا کہ میں ابھی اس کی میں کال کروں اس کو، پتہ نہیں یہ میری کال بھی لیتی ہے کہ نہیں، تو اس کی میں ذرا صحیح دھلائی کروں. لیکن پھر میں سوچ کے چپ ہو گیا کہ ادھر میں گند کے اندر قدم ڈالوں گا تو گندا میں نہیں ہو جانا. کسی نے نہیں میری سننی. اس نے آگے سے کہنا دین جو جتنا مجھے مفتی تو اس سے بہتر تو میں دین جانتی ہوں. اس نے تو یہ کہہ کے تو اس کے چمچے کڑچے اور جو اس کے یار ہیں بیٹھے ہوئے انہوں سب نے مل کے مجھے جھوٹا کر دینا، تو میری کیا عزت رہ جانی ہے. تو پھر میں چپ ہی ہو گیا. تو یہ فتنے بھائی، فتنے ہی فتنے، کس کس کو سنبھالیں. بس اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے. بہت وہ ہے نا کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ فرماتا ہے. تو بس اس دور کے اندر جو اللہ والے ہیں نا اولیاء، ان کے ساتھ رہیے، علماء کرام کے ساتھ رہیے، اچھے ماحول کو تلاش کیجئے، نیک لوگوں کا ماحول تلاش کیجئے. ٹھیک ہے، ٹی وی چینل دیکھنے سے بہتر ہے کہ بھائی ڈرامے شرامے دیکھنے سے بہتر مدنی چینل دیکھیے. اچھے لوگ ہیں، اچھی باتیں مل جائیں گی. کیوں ٹی وی ہے، کیوں ٹی وی پر آپ کو اچھی باتیں مل جائیں گی. میسج ایک ٹی وی ہے. تو مجھے تو دیکھو وہ ایک عرصہ ہو گیا، بہرحال پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں، تو اس پر اچھی چیزیں چلتی ہیں. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. آپ لوگوں نے صحبتیں پتہ نہیں عجیب و غریب رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، صحبت اچھی کیجیے، انشاءاللہ بچ جائیں گے. اور اللہ رسول پہ نظر رکھیے. نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے اندر کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
اچھا تو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. تو اب انعام اللہ نے کن کے اوپر کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی اس ایک آیت کے اوپر ہی، یا مطلب سورہ فاتحہ کے اندر جو تم کہہ رہے تھے اس کے اوپر کبھی تم نے غور کیا ہوتا یار؟ سارے مسئلے ہی حل ہو جانے تھے. وہ سورہ النساء کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. علیہم، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، والصالحین، اور صالح لوگ ہیں. یہ ہیں وہ بابے جن کو مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے جی بابوں کا خدائی کوئی اور ہے. یہ ہے وہ بابے. اللہ تو کہتے ہیں بابوں کے ساتھ رہنا ہے، بابوں کے راستے کے اوپر چلنا ہے. یہ اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے تم لوگوں نے. اللہ پاک مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے جی، 69 غالباً کہتے ہیں 69. ہاں جی، سورہ النساء آیت نمبر 69. تو یہ بابے بزرگوں کا تو اللہ نے، حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میرے راستے کے اوپر چلو، نہیں، اس نے کہا ہے بھائی نہیں بابوں کے راستے پر چلنا ہے. یہ بابا اس کو بڑا عزیز ہے بھائی. وہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یعنی بابے بزرگ ہیں، ان کو کوئی غم اور فکر خوف نہیں ہے. انہی بابوں کے بارے میں وہ پھر بخاری شریف کی حدیث کے اندر کہتا ہے من عاد علی ولی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے قال اللہ فرماتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ایک بابے سے بھی دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ باتیں ہیں بھائی. اب قرآن کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے پھر اس کی اپنی سر درد ہے نا، ہماری سر درد تو نہیں ہے. 5 ٹائم تم نے نماز تو پڑھی، طوطوں کی طرح لفظ رٹے رٹائے تم نے پڑھ تو لیے، کبھی اس کے اوپر غور و خوض ہی نہیں کیا. تم نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ پاک نے آخر، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی تھی، بیچ میں بابا کہاں سے آ گیا بھائی؟ بابا کہاں سے آ گیا؟ اللہ اپنے راستے پہ چلا لیتا نا، بیچ میں بابے کو نہ لاتا. لیکن نہیں، وہ بابے کو لے کے آیا. وہ بابا اس کو بڑا پسند ہے. وہ کہتا ہے یہ جو بابا ہے نا، اس سے جس نے دشمنی رکھی میں اسے پیار کرتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کی لاتیں اور ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے. ہاں پھر آگے جا کے فرماتا ہے فَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے کبھی سوال کوئی کر لے تو میں ضرور بر ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. ہاں یہ بابے کی تو بڑی عزت اور تکریم ہے نا. تو ایک بندہ ماننے ہی نہیں، بابے کا انکار اصل میں کیا تھا ابلیس نے. ہاں وہ عبادت تو اللہ کی کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا اے وہاب میں تجھے مانتا ہوں، وہاب تجھے میں عزت بھی دیتا ہوں، تیرا اکرام کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن نہیں، یہ جو بابے کی تو عزت کروانا چاہ رہا ہے نا مجھ سے، یہ نہیں کروں گا میں. تیری وہاب تجھے مانوں گا میں. تو بابے کا انکار کیا تو پھر اسی وہاب نے کہہ دیا کہ چل مردود، تو ہو گیا انت الرجیم،
دوڑ جائے یہاں سے. تو یہ اللہ کے بندے کا مقام جو اللہ کے حضور ہے یہ بہت ہے، بہت عرفہ مقام ہے، بہت عالی مقام ہے. اے زاہد کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. یہ جو خرقہ پوش اور یہ گدڑی یہ نشیں ہوتے ہیں، ان کے مقام کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا جی، ہم تو نہیں جانتے. کون کیا ہے، کس روپ میں ہے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کو بڑا ہی عزیز ہے. چاہے وہ داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا کو بہت عزیز ہے، بہت مقرب ہے. پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی ہے جو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. یہ تو اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا نا. اللہ اکبر. اچھا یہاں کالر آئے ہیں ایک، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیف الحال؟ الحمدللہ. انت متابع؟ بھائی آپ کیا کام ہے آپ کو؟ انت گانڈو مولوی بہن چود. چلو صحیح ہو گیا. تو یہ ہے، یہ طریقہ کار ہے نا جی. یہ دیکھیں یہ اب وہ شیطان کے بندے آ گئے ہیں نا، یہ ہیں شیطان کے بندے. قرب قیامت ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. ان چیزوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کی مشیت میں ہے یہ، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہو کے ہی رہنا ہے. اور ہمارے نبی غیب داں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہوا ہے کیسے ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے. عمران صاحب کی آئی ڈی سے آئے ہیں جناب، آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب یہ جو لوگ آتے ہیں اس طرح کے، یہ میری بات سنیں، یہ معلد لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ آپ کو پتہ ہے ان کا فتنوں کی، جس طرح معلد لوگ نہیں ہوتے ہیں حدیث کے منکر، قادیانی ٹائپ اور اس طرح کے یہ گندے قسم کے کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں. ان کو صرف دنیا سے محبت ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دین اسلام سے. آزاد خیال نہیں جی، آزاد خیال نہیں. یہ وہ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو کہ جن کے نزدیک بیوی بنانا اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو بھی جائز ہوتا ہے. یعنی یہ سیکس ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو یہ کچھ نہیں، کیونکہ دین کسی دین اور مذہب کے یہ قائل نہیں نہ ہوتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرنے والے، اپنی بیٹیوں اپنی باجیوں کے ساتھ زنا کرنے والی یہ قوم ہوتی ہے. تو ان کا تو کوئی دین مذہب نہیں نا. یہ تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کون ایک شخص ہے جو 25-30 سال یا 15 سال مدرسے میں کام کرتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بات کرتا ہے. تو یہ دو ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی حدیث کا مفہوم کا نہیں پتا، قرآن کی قرأت کا نہیں پتا ہوتا ہے، سسٹم کا نہیں پتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے طرز و زندگی کا ان کو نہیں پتا ہے. تو آ کر ایسی بکواسات کرتے ہیں. ان کو کیا، ہمیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کا احترام کرو، عزت کرو، احترام کرو. لیکن جب بات اللہ کے رسول کی بات آئے گی، ناموس رسالت کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، اصحاب رسول کی بات آئے گی، اہل بیت کی بات جب آئے گی تو پھر ہمارا کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا. باقی ہم تو سب انسانوں کا احترام کرتے ہیں. ہمیں اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو. تو یہ لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں. ایسے مولد اور فتنے لوگوں سے آپ ذرا تھوڑا دوسرا انداز لگائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاد جو ہے نا، جہاد یہ ہم نے جب سے چھوڑی ہے، یہ فتنے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے. سیدھی سی بات ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے جی. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے بھی 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ بھائی بہن سے اختلاف ہو سکتا ہے، باپ بیٹے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر لگانے کے فتوے لگانا شروع کر دیں. آپ ایک مفتی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کا اور اللہ کا صاحب ہوگا، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دفاع کر رہے ہیں نا. ہمارا اس بات پر تو ایک ہے نا.
اصل میں یہ ہے، ادھر آپ کا نام عمران بھائی، یہ جو ہمارے آپس میں مسالک یا مکاتب فکر کے جو اختلافات ہیں یہ کسی اور نوعیت کے ہیں، جی جی یہ کسی اور چیز کے ہیں بھائی۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں نا، وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کسی ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہی ہے بس۔ ہاں، وہ علماء کرام آپس میں لگے رہتے ہیں، وہ تو ایک عرصے کا چلتا ہی آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو دائریہ قسم کے یہ جو لوگ ہیں، تو ان کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں نا بھائی، یہ تو کسی دین کے سکے نہیں ہیں، ہاں جی ہاں جی، اور کسی مسلک کے یہ سگے نہیں ہیں، نہ یہ آپ کے ہیں تو نہ یہ میرے ہیں، ہاں جی بالکل، یہ فسادی لوگ ہیں، فسادی۔ فسادی۔ حالانکہ اسلام جو مسلمانوں کے آپس میں جوڑ پیدا کرتا ہے، اختلاف، مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے اس معاملات کا، آپ نے قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، پھر تبع تابعین کے بارے میں پڑھا، اختلاف کہیں نہیں ہے۔ شاگردوں حضرت امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام حنبل تھے، امام بن دوسرے تھے بڑے، ان کے آپس میں شاگردوں کے بھی اختلاف تھے۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم یار ان کے بھی اختلاف کو اپنے جیب میں بات ہم اللہ۔ آپ دور کیا جاتے ہیں بابا جی، آپ چلے جائیں، اللہ کا فرشتوں کے ساتھ اختلاف، یا فرشتوں نے اللہ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ، تو انہوں نے آگے سے اختلاف رائے کر دیا کہ اللہ پاک تو ایسے کو بنائے گا جو دنیا کے اندر جا کے فساد کرے گا اور خونریزیاں کرے گا، کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اختلاف تو چلتے آ رہے ہیں، اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اختلاف کے طریقہ کار ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل۔ باقی تو آپ کی میری منزل اور سارے مسلمانوں کی منزل تو ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہمارا جو عرف آخر جو بات ہے وہ نہ ہماری ہوگی نہ آپ کی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جو ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی، جو ہماری عرف آخر بات ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ عرف آخر تو وہی ہوگی نا، ہماری جو نجات کا ذریعہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ باقی تو ہم کسی کی بات کو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جو بات بھی ٹکرائے گی ہم اس کو دیوار پر ماریں گے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمارے لیے تو قابل جو ہمارے لیے سسٹم ہے، ہمارے لیے جو نظام زندگی ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر یا ناموس پر یا عزت پر یا ان کے سنت پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر تو اس کے لیے معافی نہیں ہے نا مفتی صاحب، پھر اس کے لیے چاہے میرا باپ جو نہ ہو، پھر اس کے لیے بھی ہمارے لیے ہم تلوار ہیں، چاہے ہمارا سکا باپ کیا نہ ہو، ماں کیا نہ ہو، بیٹا کیا نہ ہو، بھائی کیا نہ ہو، جو میرے نبی کی سنت پر یا میرے نبی کی ناموس پر ذرہ برابر بھی حملہ کرے گا، اس کے لیے ہم بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارا خاندانی خونی رشتہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے جہاں حد تک بھی جانا پڑے گا چلے جائیں گے، اس کے لیے اگر جان دینی بھی پڑی تو ہم اپنی جان کے ایک نہیں 1 کروڑ ٹکڑے کروا دیں گے، سب کچھ ختم کرا دیں گے۔ رشتے ختم ہوتے تو ہونے دو، دنیا ختم ہوتی ہے تو ہونے دو، لیکن ناموس رسالت پر ایک ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے، بس مقصد یہ ہے۔ جی فریدی صاحب کی آئی ڈی سے کوئی آئے ہیں، مائک اپنا میوٹ کریے گا عمران صاحب۔ جی 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 فریدی صاحب۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں سب؟ وعلیکم خیریت؟ السلام جی، الحمدللہ جی۔ کاشف صاحب آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ سن رہے ہیں مجھے؟ اچھا میرا خیال بزی ہیں۔ اور شاہ صاحب سب خیریت ہے؟ جی سب خیر ہے۔ میں یہ سن رہا تھا آپ کو، میں تھا تو بزی، مصروف تھا، لیکن مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی، اس وجہ سے میں نے کہا اوپر آ کے تو ریکویسٹ کروں شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں، یہ جو بکواس کرنے آیا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ انتا یہ تو وہ، جی اس سے آپ نے پوچھنا تھا کہ کیا تمہیں کون سی چیز بری لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ نے پوچھنا تھا تاکہ دوسرے جو ایک منٹ ہم کیوں پوچھیں؟ نہیں نا فریدی صاحب، اس طرح کوئی اور بھی آئے گا بکواس کرے گا، کوئی بات نہیں، یہ ہماری روٹین ورک ہے روزانہ کی۔ نہیں آپ پلیز شاہ جی، مجھے اچھا نہیں لگا تھا آپ کے اوپر کوئی اس طرح بکواس کرے، مجھے نہیں اچھا لگے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی بات تمہیں بری لگی، کس بات سے تم نے یہ کہا، کچھ کہنا تاکہ دوسروں کو کان ہو جائیں جو نیچے اور بھی بیٹھے ہیں نا بکواس کرنے کے کوئی بات لیے۔ نہیں بابا جی، فریدی بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہماری روٹین ورک میں شامل ہے جی بابا جی، گالیاں۔ جی عصمت اللہ صاحب جی 1 منٹ رک جائیں گے آپ؟ انتا گانڈو مولوی بہن چوت۔
हाँ इससे जरा पूछे तो और सही ना बंदे के शायद जी, बच्चे क्यों बेर के और ना इस तेरी तरह माँ आएंगे गांडू बकवास है करेंगे। और तेरी माँ गांडू है, आप तुझने उससे पैसा पूछे खर्च कि के छोड़ क्या दिया क्या तुम्हें चीज बुरी लगी है, हमने कौन सी ऐसी कोई गलत काम किया जो तुम्हें बुरा लगा है, जो तुमने आके ऊपर बकवास की है। एक को आप पूछेंगे ना, थोड़ी सी उसकी क्लास लेंगे, दूसरे को कान हो जाएंगे नीचे बैठे जो है। तो मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ, मैं काम बिजी हूँ, तो आप जारी रखें। मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा है आपकी लाइव सुनने का। तो इनको जरा प्लीज थोड़ा सा पटा डालें, ठीक है? जी जी और मैं सुन रहा हूँ जी, थैंक यू। जी जी शुक्रिया। अच्छा, गुजारा ये है कि फरीदी भाई जो कह रहे हैं इनसे पूछने की हमें क्या जरूरत है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है पूछना। हम इनको इतनी कोई नहीं अहमियत क्या दें, इनको हम जूते की नोक पर भी नहीं रखते हैं जी, कुछ भी नहीं समझते, ठुठ भी नहीं समझते। जो यानी आप खुद अंदाजा कर लें कि इसका बाप अब इसके साथ इसकी वो लवातत इसके साथ करता होगा और ये अपने बाप के साथ करता होगा। अब वक्त आने पर ये अपनी माँ के को भी बिस्तर पर लटा लेता होगा, अपनी बेटी को या अपनी बहन के साथ मुंह काला करता होगा। ये एचईएस लोग हैं भाई, क्योंकि ये खूनी रिश्तों के साथ भी सेक्स करने को रवा रखते हैं और ये लवातत करना, हम जिन्स परस्ती इन लोगों के अंदर इसको ये जायज समझते हैं। ये चीजें इनके नजदीक बड़ी बड़ी अहमियत रखती हैं। हमारे जो दीन होते हैं, भले वो दीन इस्लाम है, दीन ईसाइयत है, दीन यहूदियत है, इनके अंदर इन खूनी रिश्तों की फिर भी कोई पासदारी है। भले वो आर्य धर्म ही क्यों नहीं है, या सिख धर्म है, या बुद्ध धर्म है, तो कोई भी धर्म दुनिया का है, तो हर धर्म के अंदर माँ बेटी बहन और ये खूनी रिश्तों की बड़ी इज्जत और तौकीर होती है। लेकिन ये सिर्फ एक एथियस्ट और कादियानी लोग ऐसे हैं कि जो इन खूनी रिश्तों को कुछ भी नहीं समझते और जब जी चाहे किसी के साथ भी ये मुंह काला कर लेते हैं। तो ये अभी जो आया है वो भाई अब अपनी माँ को वो जब जी चाहे, वो मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो तो वो कर ले, तो उसने हमारी क्या इज्जत करनी है भाई? आप कह रहे पूछें क्या पूछे भाई, क्या पूछे अजी, हमें नहीं पता क्या? तो ये बात है। अच्छा, तो मियां रियासत साहब आप बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी शाह जी, मैं तकरीबन आधा घंटा से सुन रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसी गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे कि जो किसी के दिल में कोई तकलीफ करे, लेकिन ऐसे खबीस आदमी आते हैं कि सुन के हमको फिर मजबूरन हमको गैर अखलाकी काम करना पड़ जाता है। ये जो आदमी आया है, ये जो अरबी बोल रहा है, इसको 2-3 लफ्ज ही आते हैं। रियासत साहब, मैंने आपको मॉडरेटर में 2-3 से शामिल ऊपर नहीं किया है। आते। मॉडरेटर में मैंने क्या आपको बना दिया है। अच्छा, बात जारी रखें। तो ऐसे लोग अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करते। इसकी माँ गंदी है जो जिसने तरबियत। हाँ जी, रियासत साहब नेट का कोई शायद इशू हो गया। अच्छा भाई, मजबूर हो गए हैं ऐसी बात करने कॉल पर। करने वाला कोई है? जो ऐसे अल्फाज आके ये बोलते हैं, ये इसको अभी आप इसकी मैं सर्विस करता हूँ शाह जी। आवाज ना रियासत साहब कट रही है मियां साहब। हेलो यार, पता नहीं मेरी आवाज सही है भाई? हेलो जी जी जी, आपकी आवाज सही है। अच्छा, वो पता नहीं फिर रियासत साहब का कोई इशू है। जी जी शाह जी, मैं वो एयरपोर्ट खोले है ना, इसलिए हुआ। अच्छा जी 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 मियां साहब, बिल्कुल ये लोग अब ये दलाइल से ये लोग बिल्कुल थक चुके हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता रह गया है, गाली निकालना, बस सिर्फ गाली, और इनके पास कोई हल नहीं है। अब एक ही तरीका है बस इनके पास, और वो है गाली। तो मैं इसकी वजाहत पहले कर चुका कि जो अपनी माँ के साथ मुंह काला कर लेता है, अपनी बहन और बेटी के साथ जब जी चाहे उसको बिस्तर पर अपने साथ लटा लेता है और पानी निकाल देता है, तो भाई ऐसे लोग हमारे कोई मौलवी मुफ्ती को क्या समझते हैं भाई? हैं?
وہ جب جی چاہے گالیاں نکالنے جتنی مرضی کڈو آ کے. یہ مسئلہ ہے اصل میں, یہ پرابلم ان کے ساتھ ہے, ان کی پرابلم آپ سمجھیں. اچھا جی آئیں جی, کون ہے بھائی؟ کوئی کالر آئے تھے. اچھا یہ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتا گانڈو مولوی بینڈ چوت. یہی ہے. رنڈی کے بچے وہ کون ہے سامنے آ ادھر؟ اور نہیں, رنڈی کا بچہ نہیں, گشتی کا بچہ. تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں بس, وہ ایک ہی آئی ڈی بار مفتی بار صاحب ان کو چھوڑ دیں, اپنی دفعہ کریں. ماں یہ ایسے گندے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے اپنے اپنی ایمان ماں نو معاف نہیں کرتا, اپنی بہنوں نو معاف نہیں کرتا ہونا, جس ٹائم دل چاہے لٹا. جیسے بھائی یہ ماحول خراب کرنے آتے ہیں, جو ان لوگوں کو دفع کریں آپ, کوئی بس بات اپنی نہیں, بات کوئی پہ. بات نہیں. پیاسا صاحب تسی رہن دو. مفتی صاحب یقین کریں, ہم اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے, ان کو دفع کریں. اللہ تعالیٰ یہ اگر ہدایت کے قابل ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے, تو یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر ایسی بیماری ڈالے کہ یہ بولنا بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب نہ کرے. ایسے لوگوں پر لعنت ہو, تا قیامت تک ایسے لوگوں پر لعنت ہو. اور انشاءاللہ یہ بے فکر رہیں, ہم فتنوں کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح لڑیں گے, اور ہم اپنے علماء کے اپنے علماء کا بھی دفاع کریں گے, چاہے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں یا اہل حدیث علماء ہوں, ہم ان کا بھی دفاع کریں گے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے پہلے حرمت کا دفاع کریں گے, پھر اپنے علماء کا بھی دفاع کریں گے, اور انشاءاللہ اسلام کا بھی دفاع کریں گے. یہ کنجور, یہ لعنتی قیامت تک انشاءاللہ ذلیل ہوتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح مرتے رہیں گے. ان کی باتوں میں مت آئیں. اپنے یہ شیطان ہے مفتی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا, شیطان انسانوں اور جنوں میں, یہ چاروں طرف سے ایمان والوں پر حملہ کریں گے. یہ لانیاں بھی حملہ کریں گے, چھپ کر بھی حملہ کریں گے, اور چاروں طرف سے یہ حملہ کرتے رہیں گے. تو اے ایمان والوں, تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے ایمان والوں کی. انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں. یہ گندے انڈے ہیں, ان گندے انڈوں سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے لوگ تو ہمارے پاؤں کی جوتی کے نیچے رول رہے ہوتے ہیں. ایسے کنجروں کو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے ہیں, یہ بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں, کتے بھونکنے سے ہمیں تو نہیں چاہیے کہ ہم بھی کتے کو پھینکیں, ہم نے اس کو پتھر بھی نہیں مارنا ہے, اس کو بھونکنے دو. بالکل ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کام کریں گے الحمدللہ. ہم اپنے دفاع میں لگے, اپنے نبی کی حرمت پر دفاع میں لگے ہوئے, اسلام کی دفاع میں لگے ہیں, اور میں حق کے انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے, چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تربیت ہے, اچھی ماحول ہے الحمدللہ. ہم کسی کو گندی غلیظ گالیاں نہیں نکالتے. ہمارے لیے سب لوگ قابل احترام ہیں, اور خاص کر کے ہمارے جو علماء ہیں ہمارے لیے ہماری جان ہے, ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم اپنے علماء کا دفاع کریں گے, چاہے وہ جیسے بھی ہیں. باقی رہ گئی اختلاف کی بات, تو اختلاف قیامت تک چلتے رہیں گے. ہم اختلاف کی آڑ میں کسی اپنے عالم کو یا کسی مسلمان بھائی کو برا بھلا نہیں کہیں گے اپنے ذاتی اختلاف پر یا کسی اور ماحول پر. لیکن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, حرمت پر, ناموس پر دفاع کرے گا, میرا وہ عالم ہے, چاہے بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, جگہ کم گناہگار مسلمان بھی ہے, وہ خدا کی قسم اس کی جتیاں میں اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں, جو میرے نبی کی حرمت پر دفاع کر رہا ہے. کسی بھی زبان سے, قلم سے کر رہا ہے, تلوار سے کر رہا ہے, کسی بھی جگہ میرے نبی کی حرمت کا دفاع کر رہا ہے, اسلام کا دفاع کر رہا ہے, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں اس کی جتیاں اپنے سر پر رکھوں گا. باقی ایسے گندے انڈوں کو, ایسی غلاظت لوگوں کو بالکل نظر انداز کریں. اللہ تعالیٰ ان سے خود مکمگا کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب ان کو بکواس کرنے دیں, اور یہ کرتے رہیں گے, ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ انشاءاللہ ان کے ضمیر ان کو تانے دیتے رہیں گے, اور یہ اسی طرح خنزیر مر جائیں گے, اور یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. اسلام کے دشمن شروع سے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ذلیل ہو کر مر رہے ہیں, اور قیامت تک مرتے رہیں گے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے الحمدللہ. بالکل آپ خان صاحب جا فرما رہے ہیں. بہرحال میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا, تو پھر بھی چلو 1 گھنٹے کی ہماری یہ گفتگو ہو ہی گئی ہے, تو ابھی ویسے بھی میں نکلوں گا, کام ہے تھوڑا سا. تو بہرحال جی بہت شرکت کرنے والوں کا شکریہ. اور بھائی جب بھی میں براڈ کروں تو جو معترضین ہیں وہ آیا کریں بھائی, کال کیا کریں. اور جب آپ لوگ آئیں نا سامنے, تو کوئی تیاری شیاری کر کے آیا کرے, کوئی تیل شیل لا کے آیا کرو, تو پھر پیراں دے پار پایا کرو, تو سامنے ٹکیا کرو. اس طریقے سے نہیں کہ بھائی گال نکالی اور چل دیے, گال نکالی تو چل نہیں, پھر رکو, گالاں کڈو, کوئی گل نہیں, کھل کے گالاں کڈیا کرو.
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ जी, तो ये है कि तैयारी श्यारी करके आया करो और सामने जुर्रत फिर रखो ना, सामने जुर्रत रखो, सामने टिकने की हिम्मत थोड़ी सी किया करो। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।